Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to another day of the series कुरान का मोमिन. हमारी आज की सिफत है रहम या रहम दिली. ये वो सिफत है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी ज़ात के साथ एसोसिएट करते हैं और इस नाम को अपनी ज़ात के साथ जोड़ते हैं. जब भी हम कुरान खोलते हैं और पढ़ते हैं तो हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी रहमान और रहीम की सिफत अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नाम के साथ जोड़ते हैं. जब हमारे स्कॉलर्स जो हैं, जो हमारे उलमा इस सिफत के का रूट देखते हैं तो वो रूट दोनों का एक ही है, रहम. दोनों का जो रूट है वो सेम है, लेकिन दोनों के मानों में थोड़ा फ़र्क है. जब इसकी वजाहत की जाती है तो दोनों के मानों में फ़र्क है. जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम जो रहम है, जो जिसमें हम जो रहम वाला एस्पेक्ट और एक रहीम वाला है, तो जो रहम है, रहमान होना है, ये दुनिया से एसोसिएटेड है. यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब रहमान है तो वो उसकी ये सिफत, उसकी जो रहमत है वो दुनिया के हर चीज़ को ढके हुए है, इस दुनिया की चीज़ों को एसोसिएट करती है. इस दुनिया में जो उसकी रहमत है, उसका जो रहम है, यहाँ दुनिया वालों पे जो है उस सिफत से उसको रहमान कहा जाता है. यानी यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ को जो चला रहा है, पेड़ पौधे, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, सब पे अल्लाह की रहमत छाई हुई है. लेकिन अल्लाह का जो दूसरा नाम है रहीम, ये वो सिफत है जो जिसका ताल्लुक आखिरत से है. यानी आखिरत में अल्लाह की जो रहमत होगी वो आम नहीं होगी, वो सब के लिए नहीं होगी. आखिरत में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत होगी वो ख़ास होगी, वो उस दिन सिर्फ मोमिनों के लिए होगी. उस दिन अल्लाह के लिए, अल्लाह जिन पर रहम करेगा वो ख़ास लोग होंगे और आम रहमत उस दिन नहीं रहेगी. तो ये जो डिफरेंस है वो यही डिफरेंस है कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आम रहमत है, जो दुनिया की हर चीज़ को ढके हुए है, वो उसको रहमान बनाती है. और जो उसकी ख़ास रहमत है, जो सिर्फ़ और सिर्फ उसके नेक बंदों के लिए है, वो उसको रहीम बनाती है. तो दोनों का जो रूट है, लेकिन बेसिकली वो रहम ही है, कि रहम करना किसी पे, कंपैशन, आप हमदर्दी, रहम दिली, ये सब चीज़ें हैं उसमें. लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में बहुत जगह, बहुत बार अपने इस नाम का जिक्र करता है. और ये इतना है कि हम इसे बार बार पढ़ते हैं, बार बार कहते हैं, और इतना ज़्यादा मौजूद होने के बावजूद भी हम इससे गुज़र जाते हैं और हम रुक के सोचते नहीं हैं कि इसका मतलब क्या है, क्या है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तक पहुँचाना चाहता है, क्या कहना चाहता है, क्या इसके मफ़हूम है, क्या माने हैं, क्या चीज़ें इसमें आती हैं. तो जब भी हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं, या कई बार अल्लाह अपनी ज़ात से बताता है कि अल्लाह वो है जो बहुत रहम करने वाला है, इंतहा रहम करने वाला है, तो यहाँ पे एक बार जो ज़रूरत है वो ये कि जब हम नेक्स्ट टाइम गुजरें इस अल्लाह की सिफत से, तो हम एक बार रुक के सोचें कि इसका माने और मफ़हूम आखिर है क्या. यहाँ पे जो एक बात हमने अभी कही कि अल्लाह की जो रहमत है वो हर चीज़ को घेरे हुए है, हर चीज़ को. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अल्लाह की जो पकड़ है या अल्लाह की जो सज़ा है उसको भूल जाएं, वो भी मौजूद है. अल्लाह का रहम मौजूद है तो अल्लाह की पकड़ भी मौजूद है. और ये जो चीज़ है कि दोनों चीज़ का जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला करता है कि मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे हुए है, तो मेरी पकड़ भी हर चीज़ को करती, मैं हर अमल की पकड़ करता हूँ. लेकिन ये जो आइडिया है वो इसलिए ताकि बैलेंस रहे, एतदाल रहे, कि इंसान सिर्फ अल्लाह की रहमत का सोच के हद से गुजर ना जाए, या अल्लाह की पकड़ का सोच के खौफ में मुब्तला ना हो जाए. दोनों ही सूरतें एक्सट्रीम की तरफ ले जाती हैं. अगर अल्लाह के रहम पे ही भरोसा रहेगा इंसान को तो वो कुछ भी करेगा और सोचेगा कि उसका रब उसे माफ़ कर देगा, और फिर उससे उसको पकड़ का या जवाबदेही का अंदर से जो है ना एहसास जाता रहेगा,
اور اگر اللہ کی صرف اس صفت پہ غور کرے گا کہ اللہ پکڑ کرے گا تو وہ صرف خوف کے مارے، کیونکہ اللہ اگر ایک ایک چیز اور ایک ایک عمل اور ایک ایک آپ کے جو نا لفظ پہ اگر پکڑ کرے گا تو انسان خوف کی وجہ سے کوئی کام کر ہی نہیں پائے گا. اس لیے چیز اعتدال لاتی ہے انسان میں. تو اللہ رب العزت سے ہم کو رحمت مانگنی ہے، اس کی رحمت کا احساس کرنا ہے اور اس کی پکڑ سے بھی ڈرتے رہنا ہے. لیکن اگر آپ اللہ کی رحمت کو، اللہ کے رحم کو اور پکڑ کو ساتھ میں رکھ کے کمپیئر کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی رحمت فضیلت لے جاتی ہے. اللہ رب العزت کی رحمت تو وہ ہے جو ہر چیز کو پار کر جاتی ہے، ہر چیز پہ حاوی ہو جاتی ہے. تو اس صفت کو، اب یہی وہ صفت ہے جس سے ہمیں اللہ رب العزت سے اپنا رشتہ بنانا ہے، اسی صفت کے بیسس پہ، اسی صفت کی بنیاد پہ کہ میرا رب تو وہ ہے جو بہت بہت بے انتہا رحم کرنے والا ہے. اور اب اس چیز کو ہمیں ختم کرنا چاہیے اپنے مجازوں میں سے، جہاں ہم یہ چیز کو مان کے رکھتے ہیں کہ نہیں ہم تو وہ ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے عذاب کے حقدار ہیں. اور یہی ہم لوگوں کو بھی ڈراتے رہتے ہیں ہر وقت کہ نہیں تم نے ایسا کام کیا ہے، تم صرف اللہ کے غضب کا حقدار ہو، یا فلاں لوگ ایسے ہیں ان پہ تو ضرور اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ ان سے ضرور حساب لے گا. یہ والی چیز کو چھوڑ کے بہتر ہے کہ ہم اپنے ایٹیٹیوڈ میں جو اپنے رب سے ہم رشتہ قائم کرتے ہیں، جو اس کی بنیاد ہو بیسکلی، وہ اللہ کی اس صفت پہ ہو کہ وہ بہت رحم دل ہے. میں اس وقت جہاں ہوں یہاں سے اگر میں پلٹ کے جانا چاہوں، چاہے وہ کسی بھی درجے پہ میں کھڑا ہوں، میں اگر پلٹوں گی تو میرا رب مجھے قبول کرے گا. اگر میں توبہ کر کے اپنے رب کی طرف جاؤں گی تو پھر میں نے پیچھے کیا کیا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. اب اس صفت کو اپنے اندر کیسے پیدا کریں گے ہم؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ بات فرماتے تھے کہ لوگوں کو اپنے اندر رحم دلی اور ہمدردی پیدا کرنی چاہیے، اپنے اندر رکھنی چاہیے دوسروں کے لیے، اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میرے دل میں رحم دے دے، ہمدردی دے دے، میرا دل کو رحم دل بنا دے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو زمین والوں پہ رحم کرے گا تو آسمان والا اس پہ رحم کرے گا، یعنی اللہ رب العزت اس پہ رحم کرے گا. اور جو یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے چھوٹوں کے ساتھ رحم نہیں کرتا اور اپنے بڑوں کے ساتھ عزت سے پیش نہیں آتا. اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیتا اور برائی سے نہیں روکتا. تو ایسی بہت سی احادیث ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ آپ صرف وہ نہیں ہیں جو انسانوں کے ساتھ رحم کرتے ہیں، آپ وہ ہیں جو جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرتے ہیں. مطلب آپ کے دل میں رحمت اس لیول کی ہونی چاہیے کہ آپ جانوروں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ رحم دلی کا اور کمپیشن کا ہونا چاہیے. کیونکہ جب ایک چیز یہ آتی ہے کہ جب انسان اپنے اندر سے رحم ختم کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ بھی اس پہ رحم کرنا روک دیتا ہے. جب انسان لوگوں کے ساتھ رحم نہیں کرتا تو اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ رحم نہیں کرتا ہے. تو یہ ایک اس طرح کا عمل ہے کہ جیسا آپ کریں گے بندوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، سراؤنڈنگ کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، ویسا ہی آپ کا رب آپ کے ساتھ رحم کرے گا. اگر آپ یہ رحم روک دیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے ساتھ رحم کرنا روک دے گا. تو اس چیز کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پہ نازل ہوتی رہے، اللہ کے رحم کے اندر ہم گھرے رہیں، اس میں ڈھکے رہیں، تو ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہوگا کہ ہم ان لوگوں میں سے بن جائیں جو اللہ کے مخلوق پہ رحم کرتے ہیں، اور اس میں اس کی بنائی ہوئی ساری چیزیں آتی ہیں، انسان آتے ہیں، جانور آتے ہیں، آپ کا پورا جو انوائرمنٹ ہے، پیڑ پودے، ہر چیز آتی ہے. آپ لوگوں کے ساتھ جو اپنا معاملات کرتے ہیں وہ سب میں رحم شامل ہوتا ہے. یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا، بہت ہی مشہور ایگزامپل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ ایک خاتون کا ایگزامپل ہے جو کہتے ہیں کہ وہ اپنے صرف بنیادی فرائض کا جو دھیان رکھتی تھی، نماز روزے وغیرہ کا، کوئی بہت زیادہ عبادت گزار خاتون نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے جو ہے نا ایک بار ایک کتے کو پانی پلایا، اور اس ثواب کی وجہ سے، اس کی اس رحم دلی کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جنت دے گے انشاءاللہ. اور اس کے برعکس ایک دوسری خاتون کا ذکر ہے جہاں پہ وہ بظاہر بہت عبادت کرتی تھی، لیکن اس نے جو اس کے پاس بلی تھی اس کے ساتھ رحم کا سلوک نہیں کیا، اس کو بھوکا رکھا اور باندھ کے رکھا، جس کی وجہ سے وہ مر گئی. تو یہاں آتا ہے کہ وہ اپنے لیے اس نے عذاب اکٹھا کیا. تو یہ دو ایگزامپل ہے ہمارے ساتھ کہ آپ کا جو رویہ ہے، آپ کے دل میں جو چیز ہے، وہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. وہاں رحم ہے
کہ وہاں سخت دل ہے. اس چیز کا جو ہے نا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اور اس پہ ہمیں کام کرنے چاہیے. ابھی رحم ہم جب شروعات کریں تو کس کے ساتھ شروعات کریں؟ ہم رحم کرتے ہیں بعض دفعہ زمانے کے ساتھ جن کے ساتھ ہم کم انٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن جب ہم اسے شروع کریں تو ہم اس کو ریڈائریکٹ کریں، چینج کریں اور ہم شروع کریں اپنے قریبیوں کے ساتھ. سب سے پہلے اپنے جو ہمارے سب سے قریبی لوگ، ہماری فیملی ہے، ہمارے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ سب سے زیادہ حقدار ہیں ہمارے رحم کے. اس کے بعد ہم باقی زمانے کے ساتھ بھی رحم کریں گے. ایسا نہ ہو کہ ہم باقی زمانے کے ساتھ رحم کرتے ہوں لیکن جب ہمارے گھر والوں سے، ہمارے قریبی لوگوں سے آ کے پوچھا جائے تو وہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم رحم دل نہیں ہیں، یا شاید ہم ظالم ہیں. ہماری زبان اتنی رحم دل نہیں، ہمارے عمل اتنے رحم ان میں جو ہے نا کہتے ہیں شامل نہیں ہے. ایسا نہ ہو جائے. تو سب سے پہلے جو گواہی دے وہ ہمارے گھر والے گواہی دیں کہ ہم رحم دل انسان ہیں. اور اس کو اپنے اندر کیسے اپنایا جائے، اس کا کیسے اظہار کیا جائے؟ زیادہ مسکرا کے، زیادہ اچھی زبان بول کے، زیادہ سے زیادہ معاف کر کے، تحفے دے کے، اور سب سے بہترین طریقہ جو ہے کہ ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کر کے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کتنا رحم ہے، کتنی محبت ہے ہماری اس کے دل میں. تو ہماری دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن کے دل میں رحم ہے، ہمدردی ہے، محبت ہے، خلوص ہے. ہمیں ان میں سے بنا دے جن پہ اس دنیا میں رحم کیا گیا اور جن پہ آخرت میں خاص رحم کیا جائے گا. ہمارے دل ان لوگوں کی طرح نہ کر دے جن کے دل رحم سے خالی ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ ان پہ رحم نہیں کرتا ہے، بلکہ ہمارے دل ان کی طرح بنا دے جن کے دل میں رحم ہی رحم ہے ہر انسان کے لیے اور ہر مخلوق کے لیے، تاکہ اللہ رب العزت کے رحم میں ہم ہمیشہ ڈھکے رہیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.